बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम फ्राइडे स्पेशल में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे गोशा पर बात करेंगे जिसको बतौर मुस्लिम हमने भुला दिया है, और दूसरे हिस्सा में कुछ बहुत अहम सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत अहम गोशा जिस पर बात करना हमने छोड़ दी, जिसका ख्याल करना हमने छोड़ दिया। मैं जनाब अमानत रसूल साहिब से गुजारिश करूँगा कि वो सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस गोशे पर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मजलिस के कुछ आदाब होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से मुख्तलिफ़ औक़ात में और मुख्तलिफ़ मकामात पे हमारी रहनुमाई फ़रमाई है। आपने अपने अमल से यानी अपनी सीरत और सुन्नत से भी हमें तालीम दी, और जहाँ पे आपने देखा किसी मुसलमान की कोई गलती, कोई ख़ता मजलिस के आदाब के हवाले से, तो आपने उस हवाले से उनको आगाह भी फ़रमाया। सबसे पहले तो आदाब क्या होते हैं, इस पे हम बात करते हैं, और मजलिस के आदाब अहादीस की रोशनी में, रसूलुल्लाह की सीरत की रोशनी में क्या हैं, पहले हम इनको बयान करते हैं। सबसे पहला अदब तो ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया कि जब कोई मजलिस में आता है तो वो मजलिस वालों पर सलाम भेजता है, और जब वो मजलिस छोड़ कर जाता है तो फिर भी वो सलाम भेज कर जाता है। यानी सलामती मुसलमानों पर जो महफ़िल और मजलिस में बैठे हैं उन पर भेजता है, और फिर उसके बाद उनसे रुखसत होता है। दूसरा अदब मजलिस का ये होता है कि जहाँ पे भी जगह मिले वहाँ पर बैठ जाओ। ऐसा नहीं है कि दूसरों के सरों से और कंधों से फलांगते हुए आगे जाकर बैठना, इसकी भी आपने ममानियत फरमाई, और मुसलमानों से कहा कि जहाँ पे तुम्हें मजलिस में जगह मिले वहाँ पर तुम बैठ जाया करो। और तीसरी बात ये कि किसी शख्स को उठाना भी नहीं चाहिए, यानी कोई मजलिस में पहले से आकर बैठा है तो उसको उठा दिया जाए। ऐसा होता है हमारे यहाँ मसाजिद में भी और बाद मजालिस में भी कि कोई शख्स जो गरीब है, मज़दूर है, और कोई ऐसा शख्स के जो उस महफ़िल का कोई मारूफ़ शख्स नहीं है, तो उसको वहाँ से उठाया जाता है, और जो पीछे से आने वाला शख्स है वो उस जगह पर बैठना चाहता है, तो रसूलुल्लाह ने इससे भी मना फरमाया। चौथी बात यह है कि आर्जी तौर पर कोई उठकर जाता है तो उसने वापस आना होता है, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो आर्जी तौर पर उठकर जाता है तो वो उसी की जगह होती है, तो जब वो वापस आए तो वही ज़्यादा हक़ रखता है कि वो उस पर बैठे। आपने ये भी फरमाया कि दो आदमियों के दरमियान भी मजलिस में नहीं बैठना चाहिए, यानी दो आदमी जो आपस में मिलकर पहले से बैठे हुए हैं उनके दरमियान तफरीक पैदा करके और जगह पैदा करने की कोशिश करना, और ये चाहना कि मैं इनके दरमियान बैठ जाऊं। मजलिस के आदाब में एक अदब ये भी बयान फरमाया कि मुबहम गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, यानी ऐसी गुफ्तगू कि जो इशारे में, किनाए में होती है कि जिससे कोई गलत मफ़हूम और गलत माना भी ले सकता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे भी मना फरमाया। अच्छी मजालिस में शिरकत करनी चाहिए, यानी ऐसी मजालिस के जहाँ पे कोई अच्छी बात, अखलाक की बात हो रही है और अच्छी नसीहत है, अच्छी हिदायत हैं, तो उन महाफिल में बैठना चाहिए। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की मजलिस को प्रेफर किया। आप मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो दो हल्के और दो मजलिसें मौजूद थी। एक मजलिस थी जिसमें ज़िक्र हो रहा था, सहाबा बैठे अल्लाह को याद कर रहे थे, ज़िक्र कर रहे थे। आपने ये फरमाया कि ये अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से ये दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे तो इनको अता करे और चाहे तो इनको अता ना करे। लेकिन आपने उस महफ़िल के बारे में कुछ नहीं फरमाया। इसके बाद एक इल्म की महफ़िल थी, वहाँ पर दीन के तफ़क्कुह यानी इल्म सीखा जा रहा था, सिखाया जा रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इस बात को बयान करते हैं, तो आपने ये फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने मुअल्लिम बनाकर भेजा है, यानी मैं उस्ताज़ बनकर ज़मीन पर आया हूँ, यानी मुझे अल्लाह ने उस्ताज़ बनाया, मुअल्लिम बनाया। और फिर हदीस के अल्फाज ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फजलसा माअहुम, तो आप फिर उनके साथ जाकर बैठ गए। तो गोया कि रसूलुल्लाह ने इल्म की मजलिस को ज़िक्र की मजलिस पर तरजीह दी, लेकिन ज़िक्र की मजलिस के बारे में कोई ऐसी बात नहीं फरमाई। गोया कि वो भी बेहतर मजलिस है, लेकिन अगर उसके मुकाबिल आपको इल्म की मजलिस मुयस्सर आती है तो फिर आपको चाहिए कि आप इल्म की मजलिस में बैठें और इल्म हासिल करें। इसी तरह मजलिस के आदाब में से एक अदब ये होता है कि नुमाया मकाम पर ना बैठना, यानी कुछ लोग कोशिश ये करते हैं कि हमें कोई नुमाया मकाम मिले, हम उस जगह पर बैठें ताकि लोग हमें देखें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी ज़माने तक आप ज़मीन पर सहाबा के साथ बैठा करते थे, लेकिन आखिरी दौर में कहा जाता है कि एक स्टूल नुमा, यानी छोटी सी जिसे हम चौकी कहते हैं, जो ज़मीन से थोड़ी सी बुलंद होती थी, वो बनवाई गई थी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वालों के लिए थोड़ा सा नुमाया हो जाएं। तो फिर आप उस चौकी पर या उस स्टूल पर आप कह लीजिए आप तशरीफ़ फरमा होते थे। यानी सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह ने नुमाया नहीं अपने आप को किया था। और इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में हर शख्स से बढ़कर ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाते थे तो हम आपके इस्तकबाल में खड़े नहीं हुआ करते थे। क्यों? हमें मालूम था कि रसूलुल्लाह इस तरह हमारा खड़ा होना इस्तकबाल के लिए इसको पसंद नहीं फरमाते थे। यानी गोया कि वहाँ के कल्चर में या वहाँ की रिवायत में जो एक शाही अंदाज़ था कि बादशाह जब दरबार में आया तो सारे दरबारी खड़े हो जाया करते थे, इसमें तकब्बुर था, इसमें रऊनत थी, इसमें गुरूर था, खुद नुमाई थी। तो इस खुद नुमाई को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। लेकिन अगर किसी की रिवायत में ऐसी बात नहीं है तो वहाँ पर उस तहज़ीब और सकाफ़त और कल्चर के मुताबिक अगर कोई खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिसके लिए खड़ा हुआ जा रहा है उसके मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये पसंद करता है और ये चाहता है कि लोग उसके इस्तकबाल में खड़े हों, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। यानी ये फिर ज़िम्मेदारी उस शख्स पर आयद हो जाती है कि जिसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हुआ जा रहा है। वो उस्ताज़ है, वो बाप है, वो रहनुमा है, वो कोई भी है, लेकिन इंसान को अपने अंदर, अपनी ज़ात में, अपने बातिन में इस मर्ज़ को कभी पैदा नहीं करना चाहिए कि वो ये पसंद करे, वो ये चाहे कि लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हों, ताकि लोगों को पता चले कि ये कोई बड़ी शख्सियत है, ये बहुत बड़ा कोई रहनुमा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को पसंद नहीं फरमाया और फरमाया कि जो ये पसंद करता है तो फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। नाज़रीन किराम, आखिर में एक बड़ी अहम बात वो ये है कि जब हम किसी मजलिस में बैठते हैं तो हमने देखा है कि लोग आपस में सरगोशियाँ करते हैं, एक दूसरे के कान में बैठकर बातें करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से फरमाया कि जब 3 लोग बैठे होते हैं तो 2 लोगों को कभी नहीं चाहिए कि वो आपस में सरगोशी करें। क्यों? इसलिए कि आपने फरमाया कि फ़इन्न ज़ालिका युहज़िनुहु, ये जो रवैया और ये जो तरीक़ा, ये जो अंदाज़ है, ये उसको, तुम्हारे भाई को जो तीसरा बैठा हुआ है, उसको तकलीफ़ देता है। यानी बदगुमानी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो काम करने वाले लोग हैं इनको आपने तंबीह फरमा दी, ख़बरदार कर दिया कि भाई क्यों ये रवैया इख्तियार करते हो कि जब तुम 3 बैठे हुए हो, एक को बिल्कुल बेगाना और अजनबी बना देते हो और उसको बिल्कुल काट कर रख देते हो, और तुम आपस में बैठकर खुशगपियाँ भी कर रहे हो और एक दूसरे के कानों में तुम सरगोशियाँ भी करते हो। तो सरगोशी दर हकीकत दूसरे के दिल में ये गुमान पैदा कर सकती है कि ये शायद मेरे बारे में बात हो रही है, और फिर सरगोशी करते हुए जब 2 इंसान हंसते हैं तो इससे मज़ीद बात दूसरे के दिल में आती है कि ये क्या ऐसी बात है कि जो मेरे साथ शेयर नहीं की जा सकती थी और ये दोनों आपस में बैठकर कर रहे हैं। कुरान मजीद ने इस बात को इतनी अहमियत दी है कि कुरान पाक ने ये बयान किया है कि ये जो कुफ़ार हैं ना, ये सरगोशियाँ करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी पर सरगोशी करते हैं। और फिर ये भी कुरान पाक कहता है कि इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस, कि जब तुम मजलिसों में आते हो, बैठते हो, तो फरमाया कुशादा होकर बैठा करो। फ़फ़सहू यफ़सहिल्लाहु लकुम, तो कुशादा होकर बैठोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी को पैदा करेगा। यानी ये एक दुआ की सूरत बन जाती है कि अगर हम किसी के लिए जगह पैदा करते हैं, एक तो ज़मीन पर जगह पैदा करना, एक दिल में कुशादगी पैदा करना,
دوسرے کے لیے وسعت پیدا کرنا، طبیعت میں انقباض پیدا نہیں کرنا، انبساط پیدا کرنا، کسی کے آنے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا، یہ جو انداز ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور دعا کی صورت میں اللہ پاک پھر یہ فرماتا ہے کہ جو کشادگی پیدا کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے بھی کشادگی پیدا کرے گا۔ تو لہٰذا ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور آپ کی تعلیمات سے ہمیں مجلس کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم جہاں پر بھی بیٹھیں تو ہم وہاں پر کشادگی پیدا کریں۔ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص مجلس میں آ گیا تو ہم نے اس کو جان بوجھ کر اگنور کر دیا کہ اب یہ آ گیا تو اب اس کے لیے جگہ بنانی پڑے گی یا اس کو ساتھ بٹھانا پڑے گا، تو یہ رویہ ناپسندیدہ رویہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، مسلمانوں کو اسی بات کی تلقین فرمائی کہ جب آپ کسی مجلس میں موجود ہوتے ہیں تو پھر آپس میں اس طریقے سے بیٹھا کرو کہ تم ایک دوسرے کے دوست لگو، ایک دوسرے کو جب دیکھو تو تمہارے چہروں پر مسکراہٹ ہو، اور جب تم ایک دوسرے سے بات کرو تو تمہاری باتوں میں دل جوئی ہو، خیر خواہی ہو، محبت ہو۔ یہ رویہ تمہاری مجلسوں کا ہونا چاہیے۔ ایسی مجلسیں کبھی نہ برپا کرو کہ جن مجلسوں سے جب تم اٹھو تو تمہارے دلوں میں سوائے بغض کے، کینہ کے، حسد کے، دشمنی کے اور کچھ نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا صاحب بہت شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کا ایک بہت اہم پہلو۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ پہ، ایک روایت جو ہمارے سامنے آتی ہے، المجالس امانۃ۔ اچھا، اس میں خاندانی جو ایک ادارہ ہے اس حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا کہ خاندان کے اندر شوہر اور بیوی مختلف مجالس میں شرکت ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اپنے سسرال میں کسی ایسی مجلس میں شریک ہوتا ہے جہاں پہ اس کو بلایا جاتا ہے کہ کوئی مشورہ دے بہتر، اور اس چیز کی خبر اس کی بیوی کو نہیں ہوتی۔ دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی گھر کے اندر مختلف چیزوں کو دیکھ رہی ہے، مجالس میں شریک ہو رہی ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہسبینڈ وائف ان مجالس یا اس طرح کی جو مجالس ہوتی ہیں ان کی باتیں بھی آپس میں شیئر کریں، یا اس کے اندر ان کے درمیان ایک تفریق ہونی چاہیے، وہ امانت اپنے پاس ان کو رکھنی چاہیے؟ دیکھیے، اصل جو بات ہے نا میاں بیوی کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ بہت سے مسائل اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شیئر کرنا ایک دوسرے کے لیے اس لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، گھر کے سکون کے حوالے سے، گھر کے معاملات کے حوالے سے، وہ باتیں، وہ گفتگو، وہ مسائل کہ جن کا تعلق میاں بیوی کے ساتھ ہے اور گھر کے ساتھ ہے، تو ان باتوں کو شیئر کرنا ان پر پھر مجبوری بھی ہوتی ہے اور لازم بھی ہوتا ہے۔ باقی وہ چیزیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی جہاں ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر خامند ہے، وہ بزنس کر رہا ہے یا دوستوں میں بیٹھتا ہے تو وہ گھر میں آتا ہے، تو اس پر کوئی اس حوالے سے کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو گھر سے متعلق ہے یا بیگم سے متعلق ہے یا بچوں سے متعلق ہے، اس کو شیئر انسان کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس انداز سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی جو آپ نے حدیث آپ نے نقل کی نا، جی، اصل بات یہ ہے کہ مجالس میں بہت کچھ کہا جاتا ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایسی مجلس میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پر کوئی شخص اپنی باتوں کو بیان کر رہا ہے، کوئی شخص کوئی ریاستی حوالے سے کچھ باتیں ہیں وہ کر رہا ہے، کوئی سیاسی حوالے سے کر رہا ہے، کوئی مذہبی حوالے سے، کوئی عالم باتیں کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یہ کتنی ایک بدتمیزی میں یہ بات آتی ہے کہ ایک شخص بالکل کھلے ڈلے ماحول میں بیٹھا ہے، خوش گپی کر رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، اس کی ٹانگوں سے یا پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا ہوا ہے، اور وہ بیٹھا دوستوں کے ساتھ گپیں لگا رہا ہے، کوئی لطیفے سن رہا ہے، لطیفے سنا رہا ہے۔ اب کوئی خفیہ بیٹھا ہوا وہاں پر ویڈیو بناتا ہے، اس کے بعد وہ لیک کر دیتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے، وائرل ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ علامہ صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ کس طرح کی باتیں بیٹھیں کر رہے ہیں۔ تو یار وہ انسان ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، ان کا بھی بچپن گزرا ہے، ان کا بھی لڑکپن گزرا ہے، وہ بھی کسی جامعہ میں، کسی یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں۔ انسان ہر وقت کیمرے کے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ رویہ تو ہر جگہ پر نہیں ہوتا۔ آپ یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ
مختلف مجالس میں اور مختلف اوقات میں ان کا مزاج اور ان کی طبیعت مختلف ہوتی تھی. آپس میں بیٹھے مذاق بھی کیا, گپ شپ بھی کی, سب کچھ کیا. خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو وہاں پر گریہ وزاری ہو رہی ہے, خشوع خضوع کا اظہار ہو رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں رو رہے ہیں. دشمنوں کے مقابلے میں گئے تو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان, پھر وہ رویہ بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز ہے نا, ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. اس لیے مجالس امانت اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور آپ کا وہ دوست ہے اور دوسری دنیا کے لیے وہ کوئی لیڈر ہے, رہنما ہے, عالم ہے. اب آپ وہاں سے باتیں لیتے ہیں اور جا کر آپ پبلک میں بیٹھ کر دوسری جگہوں پہ بیٹھ کے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں, تو اس سے اس کی شہرت کو, اس کی عزت پر کتنا حرف آتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ کا جو ارشاد ہے, آپ کا جو فرمانا ہے, وہ در حقیقت یہ بیک گراؤنڈ اور یہ پس منظر ہے. اب دیکھیے ہمارے ہاں لوگ اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کی باتوں کو لیک کرتے ہیں. یعنی یہ دکھاتے ہیں کہ فلاں لیڈر ہے, فلاں رہنما, یہ میرے پاس آتا تھا یا آتا ہے, یہ میرے ساتھ یہ باتیں کرتا تھا اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے, یا اس کا علمی جو لیول ہے, سطح ہے, وہ اتنی ہے کہ یہ میرے ساتھ یوں باتیں کیا کرتا تھا. اب یہ باتیں بیٹھ کر ممبر پر بیان کی جاتی ہیں یا مجالس میں بیان کی جاتی ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ میرا مذہبی اور میرا سیاسی قد اونچا ہو جائے. تو در حقیقت رسول اللہ نے اسی بات کو بیان کیا. یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کوئی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, ہم سارے بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, مذاق بھی کرتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ. اب وہی باتیں کوئی باہر جا کر لیک کرے اور وائرل کرے تو میرا خیال ہے کہ یہ بد اخلاقی ہے. یہ اور اس پر پھر پاکستانی جو قانون ہے سائبر کرائم کا, وہ بھی پھر حرکت میں آتا ہے. امان صاحب بہت شکریہ. امان صاحب ایک بہت اہم موضوع جس پہ میں چاہوں گا آپ گفتگو کریں, آپ اس پہ بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالیے گا. کچھ دن پہلے ایک یونیورسٹی کے اندر ایک نوجوان خاتون نے, بچی نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو پنکھے کے ساتھ لٹکا کے اس نے اپنی جان کو ختم کیا. ہمارے ہاں مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, معاشی مسائل بھی ہو سکتے ہیں, کچھ گھریلو نچاکیاں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی فیملی کے پرابلمز بھی ہو سکتے ہیں, اسی طریقے سے کوئی تعلیمی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ جو تعداد ہے یہ آہستہ آہستہ سب بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے انفارمیشن زیادہ ہو رہی ہے, جیسے جیسے سہولتیں زیادہ ہو رہی ہیں, ویسے ویسے جو خودکشی کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ یہ تعداد پہلے کے مقابلے میں کیوں بڑھ رہی ہے, اور دوسرا کیوں ایک نوجوان کو آج کے دور میں لگتا ہے کہ کوئی بھی غلطی کوئی بھی وہ ہو گئی ہے یا ناکامی ہو گئی ہے, اب اس کے بعد اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ بچیاں بیٹیاں زیادہ حساس ہوتی ہیں بیٹوں سے, اور وہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو, تعلیمی حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے, وہ اس کو زیادہ دل پر لیتی ہیں یا اس کے بارے میں حساس ہوتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک جو نظام تعلیم ہے وہ اسی طرز پر اور اسی طریقے پر ہی چل رہا ہے. یعنی ایک بچہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سبجیکٹ کے لیے یا ایک خاص موضوع کے لیے یا مضمون کے لیے پیدا ہی نہیں کیا. ہمارا معیار اس کو پرکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نمبرز, جو ہمارے ہاں گریڈ, یہ جو سسٹم ہمارے ہاں بنا ہوا ہے, ہم اس پر ہر اسٹوڈنٹ کو پرکھتے اور دیکھتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں کوئی ایسا کرائٹیریا, کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بچہ اگر اس میں نہیں ہے تو اس میں ماشاءاللہ یہ کافی آگے ہے, تیز ہے. تو جب ہم یہ کرائٹیریا نہیں بناتے, ہمارا نظام تعلیم اس طرح کا ہے کہ جو سب کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے اور ایک ہی رویہ سب کے ساتھ کرتا ہے, تو یہاں سے جو فرسٹریشن اسٹوڈنٹس میں پیدا ہوتی ہے یہ بڑی خطرناک حد تک ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہے, اس سے پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ گھر کی طرف سے جو اکثر طور پر دیکھنے کو ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین نے بھی کامیابی کا یہی معیار بنایا ہوتا ہے, اور جبکہ نفسیاتی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو کبھی کسی کے مقابلے میں پیش مت کرو, کسی کے مقابلے میں. یہ نہیں کہ بھی فلاں نے دیکھو اتنے مارکس لے لیے اور آپ کے تم بھی اسی طرح ہی کرو, یہ نہیں, بلکہ جتنا بھی جو بھی صورتحال ہے اس میں بچے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے,
والدین کی طرف سے اس طرح کہ بھئی بیٹا جو آپ نے کیا بہت اچھا ماشاءاللہ کیا، اب اس سے آگے بڑھنا ہے آپ نے اور محنت کرنی ہے آپ نے. اور پھر والدین اس بات کو بھی دیکھیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی جو ہے بیٹی، اس کی پسند اور اس کی ترجیح اور اس کی توجہ اور اس کا رجحان کس طرف ہے. پھر اسی کے مطابق اپنے بچوں کو، بیٹا اور بیٹی کو لے کر چلنا چاہیے. ایک تو والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اور اس پر کبھی بھی دباؤ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، بس یہ آپ نے کرنا ہے. تعلیمی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. ہماری رشتہ داروں میں یعنی کہ بیٹی ہے تو اب بھئی آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، بس باپ خاص کو پروفیشن بہت سوار ہے کہ بھئی میری بیٹیاں ڈاکٹر بنیں. اب ان بیچاریوں کو ان کا مائنڈ نہیں، کوئی کہتی ہے میں نے لائر بننا میں چاہتی ہوں، کوئی کہتی ہے میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں. نہیں، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. اب یہ جو رویہ ماں باپ کا ہوتا ہے یہ بھی بچوں کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے. اور تیسری بات جو آج کل دیکھنے میں آ رہی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ جو موبائل ہے اس کا استعمال یہ بھی بچوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرتا ہے. یعنی بچے اپنی نادانی میں آپ کہہ لیجئے، بے وقوفی میں کہہ لیجئے، یا اممیچورٹی بچوں کی ہوتی ہے، کچھ ان کے آگے رابطے ایسے لوگوں سے ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیتے ہیں. یعنی کسی نہ کسی حوالے سے، خاص طور پر لڑکیوں کو یعنی بلیک میل کرنا اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق پھر استعمال کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر خاص طور پر دو کی ذمہ داری ہے. ایک تو جو ادارہ ہے نا جہاں پر وہ بچہ یا بچی تعلیم لے رہی ہے، وہاں ادارے کا نظام، تعلیمی ادارے کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو بچوں کی اخلاقی تربیت بھی کرے، اور بچوں کے لیے کچھ ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ریسٹرکشنز ایسی ہوں کہ جو تعلیمی ادارے میں جب بچے آئیں تو ان کی توجہ، ان کا فوکس ان کی تعلیم ہونی چاہیے. یا تو وہ تفریح کہ جو ان کو جسمانی اور نفسیاتی طور پر مضبوط کرتی ہے، طاقتور بناتی ہے، وہ تفریح اور وہ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ تعلیم پر توجہ ہونی چاہیے. یہ جو ہم مغرب کی نقل کر کے ہر لحاظ سے آزادی، ہر لحاظ سے یہ جو ماحول ہم نے پیدا کیا ہے، اس کے یہ وہ نقصانات ہیں جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. بچیاں جب کئی مسائل سے اور مشکلات سے گزرتی ہیں تعلیمی اداروں سے، تو پھر ان کے لیے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو شیئر نہیں کر سکتی اپنے والدین کے ساتھ، کسی اور کے ساتھ، پھر اس کا نتیجہ یہ سیوسائڈ کی صورت میں سامنے آتا ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، بات چل رہی ہے کہ ہمارے ہاں ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. میں آپ کی بات سے مکمل کلی طور پہ تو اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ میرے ذہن میں اور بہت زیادہ سوالات ہیں اس سے متعلق. آپ جس عمر میں ہیں، جس سٹیج میں ہیں، آپ کی نصیحت، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن جو نوجوان ہے وہ اور چیز سوچتا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ تعلیمی معاملات، والدین کا جو رویہ ہے وہ ایک ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے بچوں کو، اور موبائل کا جو استعمال ہے. دیکھیں، موبائل کا استعمال ہم دیکھتے ہیں یورپ میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ ایک خاص ایج کے بعد بچہ یا بچی ذمہ دار ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں 18-20 سال کی عمر میں بھی والدین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ابھی نادان ہے. ایک تو اس پہ میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو ڈپریشن ہے وہ معاشرہ اور میرے خیال میں بڑے لوگ ہی بناتے ہیں اس ڈپریشن کا شکار. مثال کے طور پہ فکری آزادی کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اختلاف کو جگہ نہیں دی جائے گی، مذہبی اشکالات کے جواب نہیں دیے جائیں گے. اسی طریقے سے ہر بات پہ معذرت کرنا، ہر بات پہ معافیاں مانگنا، جب علماء کی طرف سے، اسکالرز کی طرف سے یہ رویہ اختیار کیا جائے گا تو پھر ایک جو نوجوان ہے اس کے پاس تو بند گلی ہے، وہ بند گلی میں آ گیا، اس کے بعد آگے کوئی راستہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس تو پھر یہی حل ہوگا. اور جب وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو پھر الٹا ایک جواب یہ آتا ہے کہ اب یہ حرام تھا، اب اس کا نماز جنازہ بھی پڑھنا، باقی چیزیں بھی نہیں کرنی. میں چاہوں گا کہ آپ پہلی بات پہ ضرور توجہ دلائیے گا، اس کے بعد پھر ہم جو فقہی معاملات ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یورپ کا حوالہ دیا، جبکہ وہاں پر بھی پابندی ہے. کس چیز پہ؟ موبائل پہ. یعنی جب بچہ تعلیمی ادارے میں ہے، اسکول میں ہے، کالج میں ہے، تو اب وہاں پر بھی انہوں نے بچوں سے موبائل لینا شروع کر دی. یہ یعنی تازہ ترین بات ہے، یعنی چند مہینے آپ کہہ لیجیے اس کو گزرے ہیں. تو وہاں کا جو طریقہ کار ہے وہ بالکل مختلف ہے. یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی ان کو فالو کرنے کے ہم پابند نہیں ہیں، لیکن وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس میں کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے،
مثال کے طور پر وہاں پر اگر نوجوان کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہو گئے کہ جس سے معاشرے میں فساد یا معاشرے میں ایک جسے کہتے ہیں غیر محفوظ ہونے کا تصور پیدا ہوا، تو انہوں نے اس پر غور کیا کہ اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی نوجوان چونکہ فارغ ہے، اس کے پاس اس طرح کی مصروفیات نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر نوجوانوں کو مصروفیات دیں، اور وہ مصروفیات یہ تھی کہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں وہاں پر ان کو 2 گھنٹے کی جاب، 3 گھنٹے کی جاب دی، اور پر گھنٹہ پھر ان کو پے کیا گیا۔ تو وہ تو اس طریقے سے معاملات کو حل کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو کور کرتے ہیں۔ اب وہاں پر بھی یہ سسٹم شروع ہو چکا ہے کہ وہ موبائل پر پابندی لگاتے ہیں، ایسے آزادانہ موبائل وہ بچوں کو اب نہیں دیتے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیے میں نے ایک بنیادی اور بیسک بات کی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر مسائل موجود ہیں، اور گفتگو میں سارے اسباب اور عوامل کا احاطہ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو میں نے بنیادی چند باتیں بیان کی ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر والدین کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے، بچہ جس تعلیمی ادارے میں آ رہا ہے اس تعلیمی ادارے کی کیا ذمہ داری بن جاتی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو جدید جو تعلیم ہے اور جدید جو جسے ہتھیار آپ کہہ لیجیے اسے اکوپڈ ہم نے کرنا ہے، یعنی موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یہ تمام ذرائع، یہ لازم ہے کہ بچے اس سے تعلیم حاصل کریں، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ دوسرے جو مسائل ساتھ پیدا ہو رہے ہیں ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ باقی جن مسائل پر آپ نے توجہ دلائی ہے اور آپ نے اشارہ کیا، تو انشاءاللہ ہم آئندہ ان پر ضرور بات بلکہ پہلے بھی کرتے رہیں اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلط ایک کام کوئی کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کو کہا جاتا ہے کہ مایوس نہ ہو، اور اس کے بعد پھر تم خدا پہ یقین رکھو۔ اور وہ ایسی سچویشن میں ہے کہ جہاں پہ ایک طرف سے معاشرے کے تانے ہیں، ایک طرف سے معاشرے کا طنز ہے، فیملی کا وہ سامنا ہے، دوستوں کا سامنا ہے۔ اب اس کے اندر میرے خیال میں ایک نوجوان جو ہے وہ اتنا زیادہ وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ مایوس نہیں ہونا، وہ کیسے اس مایوسی کو دور کرے؟ اپنی زندگی پاکستان میں رہتے ہوئے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے ساری زندگی ایسے گزرتی ہے لوگوں کی، 2 3 نسلیں ایسے گزر جاتی ہیں۔ تو وہ جو علماء کی طرف سے یا مذہب کی طرف سے جو مایوس نہ ہونے کا جو سبق دیا جاتا ہے، اس کو کیسے ایک نوجوان اڈاپٹ کرے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو وہ مذہب ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، قرآن کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، جو خدا کی طرف سے ملا۔ ہمارا جو اکثر گزارا ہوتا ہے وہ سنی سنائی باتوں پر ہوتا ہے، وہ جو آپ کہتے ہیں نا آوارہ مطالعہ، آوارہ علم یا آوارہ مطالعہ، وہ زیادہ ہمارا ہوتا ہے، یعنی ہم اسی پر ہی اپنی بنیاد کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے سب برائیاں اور سب اشکالات اور سب مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ خاص طور پر جو نوجوان ہوتا ہے، میں جب نوجوانوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو نوجوان کا ہے نا، وہ سطحیت پسندی ہے۔ اچھا، یعنی گہرائی نہیں ہے۔ میں اپنے دور کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ ہم کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، اور ہمیں اچھے اساتذہ کہہ لیجئے، اچھے اسکالرز ہمیں اس وقت میسر آئے، یا ہم خود ان تک پہنچے کہ ہم ان سے دین سیکھیں اور سمجھیں۔ آج کے نوجوان کا جو سب سے بڑا مسئلہ نا، آپ دیکھیے کہ ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے، جو بنتی ہے، وہ 2 منٹ سے زیادہ، 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، یہ بھی ایک رجحان ہے۔ ٹک ٹاک کا زمانہ آ گیا۔ اب یہ سارا کچھ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ پاپولر ہونے کا شوق نوجوانوں میں، اس نے سطحیت پسندی پیدا کر دی ہے نوجوانوں میں، یعنی گہرائی نہیں ہے علم کی، نالج کی۔ آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں بس لوگ مجھے پڑھیں، بس میں پاپولر ہو جاؤں، لوگوں میں مجھے فیم مل جائے۔ یہ جو ایک مرض ہمیں لاحق ہو گئی نا، یہ صرف نوجوانوں میں نہیں، آپ اگر اس مرض کو دیکھیں گے یہ بہت پھیلی ہوئی آپ کو مرض نظر آتی ہے، بیماری آپ کو نظر آتی ہے، یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے میں وائرل ہو جاؤں۔ یہ جو مسئلہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پر ہمارا نوجوان نہ سوچے گا، اس وقت تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مولانا صاحب، میں ایک سوال کا مختصر جواب سے چاہوں گا
ہمارے ہاں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی لڑکی خودکشی کرتی ہے، کوئی بیٹی اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے، تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ فوکس یہ کیا جاتا ہے کہ اس لڑکی کو سمجھایا جائے، اس لڑکی کو یہ کہا جائے ایسے نہیں کرنا چاہیے. کوئی ریپ کیس ہو جاتا ہے، کوئی ہراسمنٹ کا کیس ہو جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو میل والا سیگمنٹ ہے اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے، بلیم کیا جاتا ہے فیمیل کو. کیا یہ رویہ درست ہے اور واقعی ہی اسلام اس رویے کی جو حمایت کرتا ہے؟ دیکھیے جو سماجی رویے ہے نا اس کی اصلاح کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے. ٹھیک. اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاشرے کو اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو ایک آدھا معاملہ ایسا ہوا کہ نماز پڑھنے کے لیے خاتون گئی تو اندھیرا تھا، لیکن رسول اللہ نے عورتوں کو نماز سے منع نہیں فرمایا تھا. آپ نے پورے معاشرے کی جو تطہیر ہے، تزکیہ اور اصلاح ہے، وہ آپ نے اس کو پیش نظر رکھا تھا. تو اگر ان شرپسندوں کی وجہ سے اور ان عناصر کی وجہ سے بہنوں اور بیٹیوں پر الزام یا بہنوں بیٹیوں کو کہا جائے کہ تم چپ کر جاؤ، تو یہ لوگ تو پھر شیر ہو جائیں گے. طریقہ یہ ہے کہ ایک تو آپ سماج پر نظر رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ایسے جو عناصر ہیں ان کو سخت سے سخت آپ سزا دیں، تاکہ جو بیٹیاں ہیں جو کالج جاتی ہیں، سکول جاتی ہیں، یونیورسٹیز جاتی ہیں، وہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کریں اور معاشرے میں ان کا آنا جانا اور ان کی حرکت جو ان سی ہے تحرک وہ قائم اور دائم رہے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، ہمارے صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ شعیب صاحب. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کا واقعہ ہوتا ہے تو جو نوجوان ہیں ہماری جو عوام کا عمومی رویہ ہے وہ اس کو لے کر کافی اشتعال انگیز ہوتا ہے. اور وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پراپرٹیز ہوتی ہیں یا کوئی کسی پرائیویٹ ادارے کی بھی پراپرٹیز ہو، اگر وہ واقعہ وہاں ہو جائے تو وہ کافی اشتعال انگیز رویے میں جو نوجوان ہیں جذباتی ہو کر جو پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو مسخ کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے کئی سارے واقعات ہوتے ہیں، اور جو ہوتے ہیں لوگ افراد اس مینجمنٹ کے جو اس ادارے سے منسلک ہوتے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اگرچہ ان کا قصور بھی نہ ہو اس میں. تو یہ جو رویہ ہے ہماری عوام کا، ہمارے نوجوانوں کا، کیا اس کو تبدیل کرنے کا یا اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے. تو بحیثیت ایک طالب علم کے، دین کے اور مذہب کے، ہماری جو بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پر تربیت کریں، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتائیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو پھر اس کو اچھی طرح جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی تم کسی قوم پر چڑھ دوڑو جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے. تو یہ ایک بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ نوجوان ہوں، وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، سب سے پہلے ایک مسئلہ جو ہے اس کی تحقیق اور اس پر ثبوت اور ناقابل تردید ثبوت ہونے چاہیے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب ثبوت ہیں اور دلائل مہیا ہیں، شواہد موجود ہیں، تو پھر ریاست کی اور انتظامی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ پھر جو اس کا ذمہ دار ہے اس کے خلاف پھر ایکشن لے، جو بھی سزا بنتی ہے پھر وہ سزا کا فیصلہ کیا جائے. جب آپ کسی کو ملزم قرار دے دیتے ہیں یا کوئی بھی موب ہے، کوئی ہجوم ہے، کوئی گروہ ہے، کسی کو اپنی طرف سے خیال کر کے کہ یہ مجرم ہے یا یہ ملزم ہے، خود اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں، اس کی جان لے لیتے ہیں یا املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس نے کیا یا نہیں کیا وہ تو بعد میں تحقیق ہوگی. بہرحال یہ طبقہ اس کا پھر ضرور مرتکب ہوتا ہے کہ جو امن و امان جو ہے اس کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے. ملک کی پراپرٹی جو ہوتی ہے سرکاری یا غیر سرکاری، پرائیویٹ، اس کو ابھی نقصان کرتا ہے کروڑوں اربوں میں. تو بہرحال اس کا تو پتہ بعد میں چلے گا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مجرم اس طرح بن جاتے ہیں کہ جو ملک کو نقصان پہنچا. اسی حوالے سے میرا دوسرا سوال ہے کہ جو ہم لا علمی میں انصاف کی خاطر لڑنے کے لیے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، چاہے ہمیں نہیں پتہ کہ وہ واقعہ درست ہے کہ نہیں ہے، لیکن بس ہم جانے انجانے میں ایسا کر دیتے ہیں جو اشتعال انگیز ہمارا رویہ ہے، تو کیا قانون اس کی کوئی سزا مہیا کرتا ہے؟ اور کیا مذہبی طور پر یہ رویہ درست ہے اور کیا اس کی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیے قانون تو ظاہر پر نافذ ہوتا ہے. جی. جب ایک شخص کوئی بلڈنگ کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی جرم کر رہا ہے، اس کا ارتکاب کر رہا ہے، تو واضح بات ہے کہ قانون اس پر نافذ ہوگا.
یعنی اس بات کی رعایت نہیں دی جا سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ جی میں نے یہ سمجھا یا میں نے وہ سمجھا، لیکن جو اس نے ایکشن کیا اور جو اس نے کر کے دکھایا اس کے ظاہر پر جو اطلاق ہوگا وہ یہی ہے کہ قانونی طور پر اس کو سزا دی جائے گی، اور جو ریاست کا قانون ہے وہ حرکت میں آئے گا اور اسے حرکت میں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا ریاست کی ذمہ داریوں کی آپ نے بات کی اپنی گفتگو میں، تو جو ریاست ہے اس کی کچھ بنیادی ذمہ داریاں ہیں، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں عام شہری کے طور پر کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحت، تعلیم، سیکیورٹی کے مسائل جو عوام کے ہیں ان کو حل کرے، لیکن جب ریاست ایک خاص آئیکونک فگر کو، ایک خاص طور پر مذہبی اسکالر کو انوائٹ کرتی ہے، کیا یہ ریاست کی ذمہ داریوں کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ سیٹیٹ کرتی ہے؟ دیکھیے پاکستان میں جو مسلم آبادی ہے وہ سب سے زیادہ ہے، 95% ہے، تو جو مختلف اسکالرس کو پاکستان میں بلایا جاتا ہے تو اس کے بلانے کی وجہ ایک یہی ہوتی ہے کہ جو مذہبی منافرت ہے، فرقہ واریت ہے، اس کو کم کیا جائے، اس میں کمی لائی جائے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر جیسے امام کعبہ کو کبھی بلا لیا جاتا ہے، کبھی جامع ازہر سے کوئی اسکالر آ جاتے ہیں، کبھی نامور شخصیت پاکستان میں آ جاتی ہے، تو اس کا مقصد صرف ریاست کا یا حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں ایک ہم آہنگی، ایک اتفاق، ایک اتحاد پیدا کیا جائے۔ تو یہ ایک پالیسی ہے، ایک طریقہ ہے کہ جس بنیاد پر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی عوام ہے، لوگ ہیں، تو ان کو کس طریقے سے آپس میں جوڑا جائے اور آپس میں ایک ہی نظریہ یا ایک عقیدہ، ایک ہی مذہب کو ماننے والے ہیں تو یہ آپس میں جو باہمی نفرتیں ہیں ان کو ختم کریں اور ایک جگہ پر یہ جمع ہو جائیں۔ تو ان مقاصد کے لیے پھر باہر سے جو اسکالرس ہوتے ہیں مذہبی حوالے سے یا نامور جو لوگ بین الاقوامی ہوتے ہیں ان کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں استحکام استحکام پیدا ہو، اتحاد اور اتفاق پیدا ہو، ہم آہنگی پیدا ہو۔ اچھا، تو اب حالات حاضرہ کے میں نے سوال کر لیا، اب کچھ میں ذاتی سوال ہیں جو بطور نوجوان میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں جو موت کے ایک خوف ہے ہمارے لوگوں میں، کیونکہ ہم سب کا وقت متعین ہے، تو جو ہمارے اندر موت کا خوف پیوست ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جا سکتا ہے اور کیا موت کے خوف سے بچا جا سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی اپنے سوال میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو موت ہے اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان ہے، مسلمان کا، کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، تو پھر موت کے خوف کو بھی اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت ہی زندگی کی محافظ ہے، زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ بے شک۔ تو ایک تو یہ پیش نظر بات رکھنی چاہیے۔ اب اس میں جو بنیادی کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان کا نظریہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ جو وقت میرا مقرر ہے وہ آئے گا، اور اس دوران جو بھی معاملات ہیں وہ اسباب کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یعنی کہ مجھے اپنی صحت کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی خوراک کا بھی خیال کرنا ہے، اپنی نیند کا بھی خیال کرنا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو طبعی طور پر مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا خیال کروں۔ لیکن جو موت آتی ہے تو اس کا اپنا ایک وقت مقرر ہے۔ تو لیکن جتنا انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے خدا کی ذات پر اور خدا سے محبت انسان اپنے دل میں پیدا کرتا ہے، اتنا موت کا خوف انسان کے دل سے ختم ہوتا ہے، رخصت ہوتا ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی مسئلہ ہے اس حوالے سے، تو اس پر پھر بہت سے یعنی ہمارے ہاں نفسیاتی حوالے سے ماہرین بھی موجود ہیں اور بڑی کتابیں بھی ہیں کہ جو اگر یہ کوئی مرض ہے، ایسی کوئی تکلیف ہے کہ انسان اس خوف میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کے علاج کے بھی پھر مختلف طریقے بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے۔ آج کی حدیث صدقہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا، آپ نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے یعنی مسجد کی طرف، تو فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے اور بھی ہمیں صدقات معلوم ہوتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص
اس کی بیٹی اس کے گھر آ جاتی ہے، یعنی طلاق ہو جاتی ہے بیٹی کو یا بیوہ ہو جاتی ہے، اس کی خدمت کرنا یہ بھی فرمایا کہ صدقہ ہے۔ تو ایسے بہت سے صدقات ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے: اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔